अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चिन स्टोरीज चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। उमरू, कभी तुमने मुल्क आरसान की शहजादी गुलबानो के मुतालिक सुना है? एक रोज उमरू के एक करीबी दोस्त ने उमरू से मुखातिब होकर पूछा। उस रोज उमरू अपने उस दोस्त, जिसका नाम अहमद सलीम था, के पास बैठा शतरंज खेल रहा था। उमरू का मामूल था, जब कभी वो फारिग होता तो अहमद सलीम के पास आ जाता और शतरंज वगैरह खेलकर अपना दिल बहलाता। उस रोज भी जब वो शतरंज की बाजी जमाए बैठे थे कि अहमद सलीम गुलबानो शहजादी के बारे में बोल उठा। आरसान की शहजादी गुलबानो, क्यों? उसके बारे में क्या मशहूर है? क्या उसके सर पर सींग है या उसकी दुम निकल आई है? उमरू ने शतरंज पर नजरें जमाए हुए हंसकर कहा, इसका मतलब है तुम तक गुलबानो की खबर नहीं पहुंची, वरना तुम उसकी मदद को जरूर जाते। तुम उसके सींग और दुम की बात कर रहे हो। वो बेचारी तो उससे भी बड़े अजाब में मुब्तला है। क्या तुम सोच सकते हो कि कोई इंसान अपना ही खून पी सकता है और अपने ही जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खाता हो? उमरू, शहजादी गुलबानो का आजकल यही हाल है। वो अपना गोश्त खाकर और अपना खून पीकर जिंदा रहती है। अहमद सलीम ने बताया और उमरू हैरान होकर उसे देखने लगा। मगर वो ऐसा क्यों करती है? क्या वो पागल है या उसे खास किस्म की कोई बीमारी लाहिक है? उमरू ने हैरत से पूछा। नहीं, वो बीमार नहीं है और ना ही वो पागल है। असल में उस पर नीली खोपड़ी का साया है। सुना है जिस पर नाचती हुई नीली खोपड़ी का साया पड़ जाता है, उसकी ऐसी ही हालत हो जाती है। नीली खोपड़ी किसी मुर्दा जादूगर की खोपड़ी है, जिसने मरने के बाद भी खुद को जिंदा रखा हुआ है, और वो कभी कभी किसी मुल्क में जाहिर होती है और किसी इंसान, मर्द या औरत के सर पर बैठ जाती है और कुछ देर उसके सर पर रहने के बाद वो गायब हो जाती है। मगर उस खोपड़ी के गायब होते ही उसका बुरा हाल हो जाता है। जिसके सर पर वो बैठी होती है वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है, अपने नाखूनों से अपना गोश्त काट काट कर खाना शुरू कर देता है और दांतों से अपनी कलाइयों की रगें काट कर अपना खून पीता है, और फिर चंद रोज में उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और उमरू, तुम्हें ये जानकर और ज्यादा हैरत होगी कि ऐसा जो शख्स मर जाता है उसकी लाश यूं जलकर कोयला बन जाती है, जैसे दहकती हुई आग की भट्टी से निकली हो। शहजादी गुलबानो एक नहायत रहमदिल और उस वक्त की खूबसूरत तरीन शहजादी हैं। सारी राया उनसे मोहब्बत करती हैं। जिस रोज से नीली खोपड़ी शहजादी गुलबानो के सर पर बैठी है, उस रोज से मुल्क आरसान की राया का जीना मुश्किल हो गया है। मुल्क आरसान के बादशाह और मलका का हाल क्या पूछना। शहजादी गुलबानो को सख्त पहरों में और मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर रखा जाता है, मगर शहजादी साहिबा मोटी मोटी जंजीरें भी तोड़ देती हैं और वो इस कदर खूंखार हो जाती हैं कि कोई उन्हें पकड़ने या रोकने की कोशिश करे तो वो उसे भी मार डालती हैं। अहमद सलीम ने मजीद तफसील बताते हुए कहा, हैरत अंगेज, ये तो तुम वाकई नहायत हैरत अंगेज बात बता रहे हो। मगर तुमने मुझसे ये बात क्यों कही है कि अगर मुझे ये खबर मालूम होती तो मैं उसकी मदद को फौरन पहुंच जाता। मैं भला उस शहजादी के लिए क्या कर सकता हूँ? उमरू ने हैरान होते हुए कहा। उमरू, असल में जिस जादुई नीली खोपड़ी का शहजादी पर खूनी असर हुआ है, अगर उस खोपड़ी को कहीं से तलाश करके उसे तबाह कर दिया जाए तो शहजादी पर से खूनखारी का जादू खत्म हो सकता है। और आरसान के बादशाह ने हर तरफ मुनादी करा रखी है कि जो शख्स उस जादुई खोपड़ी को ढूंढकर उसे तबाह करके उसकी बेटी पर से उसका जादू खत्म करेगा, बादशाह सलामत ना सिर्फ उसे अपना सारा खजाना देंगे बल्कि वो दुनिया के सबसे अनमोल मुर्ग हीरे भी इनाम में देंगे। और तुम जानते हो सुनहरे पहाड़ के मुर्ग हीरे किस कदर नायाब, खूबसूरत और कीमती तरीन हीरे हैं जो सिर्फ शाह आरसान के पास हैं। अहमद सलीम ने उमरू की तरफ बगौर देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर सीमुर्ग हीरों का नाम सुनकर अजीब सी चमक उठ कर आई थी। सीमुर्ग हीरे? कहीं तुम उन सीमुर्ग हीरों की बात तो नहीं कर रहे जो दुनिया के सबसे अमीर कारून बादशाह के ताज के सबसे कीमती और नहायत चमकदार हीरे थे? उमरू ने खुशी से आंखें चमकाते हुए कहा, हाँ, शाह आरसान का ताल्लुक कारून बादशाह से ही है। कारून ने अपना खजाना तो ना जाने कहां छुपा दिया है, अलबत्ता उसका ताज और सीमुर्ग हीरे सदियों से उनकी नस्लों में मुंतकिल होते चले आ रहे हैं और अब वो हीरे
आरसान के बादशाह के ताज में जड़े हुए हैं। अहमद सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा और उमरू उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने सीमुर्ग हीरे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। अरे तुम्हें क्या हुआ? उठ क्यों गए? अभी तो बाजी अधूरी पड़ी है, खेलोगे नहीं? अहमद सलीम ने हैरान होकर कहा। मेरे पेट में सीमुर्ग, ओ मेरा मतलब है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बाकी बाजी फिर सही, मैं जा रहा हूं, उमरू ने जल्दी से कहा और अहमद सलीम को सलाम करके बगैर उसकी कहे सुने तेजी से वहां से निकलता चला गया। अरे उमरू सुनो तो उमरू अय्यार, अहमद सलीम ने उसे पीछे से आवाजें दी, मगर उमरू अय्यार उसकी आवाजें सुनी अनसुनी करता हुआ तेजी से वहां से भागता चला गया और भागता हुआ अपने घर में आ गया। उसने घर आकर जल्दी जल्दी अपना लिबास तब्दील किया और अपनी मशहूर जमाना जंबील अपने कंधे से लटकाई। उसकी बीवी उसे उजरत में तैयार होते देखकर दोनों हाथ कमर पर रखे हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। ये बगैर कुछ बताए कहाँ जाने की तैयारी हो रही है जनाब की? चांतारा ने उसकी तरफ देखते हुए करख्त अंदाज में पूछा। सीमुर्ग पकड़ने, बेख्तियार उमरू के मुंह से निकला। फिर उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे गलती से उसके मुंह से बात निकल गई हो। मुर्ग पकड़ने, क्या मतलब? ये तुमने मुर्गियां कब से पकड़ना शुरू कर दी? अच्छा, मैं अब समझी हूँ कि मोहल्ले वालों की मुर्गियां कहाँ गायब हो रही हैं। मैं समझी थी कि शायद ये शरारतें मोहल्ले के बच्चे वगैरह करते होंगे, मगर अब मालूम हुआ कि ये सबसे बड़े नन्हे बच्चे का काम है। सच सच बताओ, क्या करते हो? मोहल्ले की मुर्गियां चुराकर? जरूर तुम उन्हें ले जाकर बेच देते होगे। देखो उमरू, मैं एक नहायत शरीफ और ईमानदार औरत हूँ। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा शोहर चोर हो, और वो भी मुर्गी चोर। तुम शायद जानते नहीं, शहर का कोतवाल मेरा भाई बना हुआ है। मैंने अगर उसे तुम्हारी शिकायत लगा दी तो वो जूते मार मार कर तुम्हारा सर गंजा कर देगा। लिहाजा अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ। चांतारा की जुबान एक मर्तबा चल पड़े फिर भला कहाँ रुकती थी। अरे बेगम, क्या कह रही हो? मैं मुर्गियां कब चुराता हूँ? मैं तो कुछ और बात। उमरू अय्यार असल बात कहते कहते रुक गया। अच्छा, पहले खुद ही मान रहे थे और अब मुकर रहे हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ उमरू, तुम मुझे अहमक नहीं बना सकते। पिछले 2 हफ्तों से आसपास के मोहल्लों और गलियों से 200 के लगभग मुर्गियां चोरी हो चुकी हैं, और मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये काम तुम्हारे सिवा और दूसरा कोई शख्स कर ही नहीं सकता। सारा मोहल्ला उस मुर्ग चोर का दुश्मन बना हुआ है। उन्होंने तहैया कर रखा है कि एक बार वो चोर उनके हाथ आ जाए तो वो उसे इतने जूते मारेंगे कि उसकी खोपड़ी पिलपिली हो जाएगी, और फिर वो उसका मुंह काला करके पूरे शहर का चक्कर लगाएंगे। मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि उस चोर का मुंह काला करने के साथ साथ उसके गले में जूतियों की माला भी डाली जाए, ताकि दूसरे मुर्गी चोरों को इबरत हो। मगर हाय हाय मेरी किस्मत, मुझे क्या मालूम था कि चोर मेरे ही घर का आदमी होगा। दिल तो चाहता है कि असूल के मुताबिक मैं तुम्हें पकड़कर अभी मोहल्ले वालों के हवाले कर दूं, मगर चूंकि तुम मेरे शोहर नामुदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ किए देती हूँ। अबे चुप, अपना मुंह बंद रखो। खबरदार, जो कुछ बोलने की कोशिश की तो। उमरू को परेशानी के आलम में कुछ कहता देखकर चांतारा ने उसे डपट दिया और उमरू ने होंठ भींचकर अपना सर पीट लिया। किस किस्म की बला उसके गले पड़ गई थी, जो आए दिन उसकी दुर्गत बनाती रहती थी। हथनी जैसी मोटी बीवी से उमरू यूं ही डरता रहता था, और उस वक्त तो चांतारा सचमुच बिफरी हुई थी। अगर उमरू कुछ बोलता तो वो सचमुच आपे से बाहर होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती, और उमरू बेचारे की शामत ही आ जाती, और खामखा मुर्गी चोर का इल्जाम उस पर आ जाता, और मोहल्लेदार जो उसका हशर करते वो चांतारा अपनी जुबानी पहले ही बता चुकी थी। उमरू धम से पलंग पर बैठ गया। जाहिर है जब तक चांतारा अपनी बात मुकम्मल न कर लेती, उसका वहां से निकलना नामुमकिनात में से था। देखो उमरू, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और बीवियों का हक होता है कि जब उसका शोहर किसी मुसीबत में फंसा हो तो वो उसकी मदद करे। अब चूंकि तुम मुर्गी चोरी के इल्जाम में फंसे हुए हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं तुम्हारी उन चोरियों को हमेशा के लिए भूल सकती हूँ, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि तुमने आज तक जितनी मुर्गियां चुरा कर बेची हैं, उनकी निस्फ रकम तुम्हें मुझे देना होगी। 200 मुर्गियों के करीबन 4000 दिनार तो तुम्हें जरूर मिले होंगे। चलो मैं तुमसे सिर्फ 1000 दिनार ले लेती हूँ,
لاؤ 1000 دینار، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ چاند تارا نے بڑی فراخ دلی سے کہا، جیسے وہ 4000 دیناروں کی بجائے 1000 دینار مانگ کر عمرو کی 7 پشتوں پر احسان کر رہی ہو۔ کیا کہا؟ 1000 دینار؟ مگر بیگم، میں نے محلے کی مرغیاں نہیں چرائیں، میں تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تم خام خواہ مجھے جھوٹے الزام میں پھنسا رہی ہو، یہ سراسر زیادتی ہے۔ عمرو نے احتجاج کیا۔ جھوٹ؟ تم مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو؟ مجھے؟ چاند تارا شہزادی کو؟ ٹھیک ہے، اب تمہیں 2000 دینار دینا ہوں گے، ورنہ میں شور مچا کر پورے محلے کو جمع کر لوں گی، اور پھر محلے دار جانے اور تم جانو۔ چاند تارا نے سیخ پا ہو کر کہا۔ مگر چاند تارا، عمرو بوکھلا گیا۔ 2500 دینار؟ چاند تارا نے خوفناک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مرغیاں نہیں چرائیں، پھر کیوں خام خواہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو؟ عمرو اس بار بری طرح جھنجھلا کر رہ گیا۔ 3000 دینار؟ چاند تارا نے اسی انداز میں کہا۔ وہ کولوں پر ہاتھ رکھے بھوکی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی، اور عمرو تل ملا کر رہ گیا اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کرے گا، چاند تارا اتنا ہی آپے سے باہر جائے گی۔ وہ کافی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے زنبیل سے 3000 دیناروں کی تھیلی نکال کر تھکے تھکے انداز میں چاند تارا کی طرف بڑھا دی۔ چاند تارا نے اس کے ہاتھ سے تھیلی عقاب کی طرح جھپٹ لی۔ اس کی آنکھیں مسرت سے چمک رہی تھی۔ شاباش، تم تو واقعی بہت اچھے شوہر ہو۔ ارے تم یہاں کھڑے ہو، جاؤ جلدی کرو، ابھی ساتھ والے محلے میں 200-300 مرغیاں باقی ہیں، انہیں بھی کسی طرح پکڑ کر بیچ ڈالو، اور ہاں، بیچ کر میرا حصہ ضرور الگ کر لینا، ورنہ یاد رکھنا میری ایک ہی آواز پر پورا محلہ تمہیں لہو لہان کر دے گا۔ چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو اس کی طرف غصے سے گھورتا اور بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کوئی بات نہیں ہتھنی بیگم، تم سے اس رقم کو دگنا کر کے نہ نکلوایا تو میرا نام خواجہ عمرو عیار نہیں، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا استبل کی طرف بڑھ گیا۔ استبل سے اس نے اپنا ایک پسندیدہ گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر ملک آرسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ عالم پناہ، ملک یمن سے کوئی عمرو عیار نامی شخص بازیابی کی اجازت چاہتا ہے۔ دربان نے شاہ آرسان کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور شاہ آرسان جو سر جھکائے پریشان حال کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور سر ہلا کر اس کو بازیابی کی اجازت دے دی۔ دربان الٹے قدموں کو اورنش بجا لاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ عمرو عیار کو ساتھ لیے ہوئے واپس آ گیا۔ عمرو عیار نے شاہ آرسان کے سامنے جھک کر مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ عمرو نے دیکھا شاہ آرسان بے حد لاغر اور صدیوں کا بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ کہو اجنبی، کیا بات ہے؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ شاہ آرسان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ عالم پناہ، میں یمن سے آپ کی منادی سن کر یہاں آیا ہوں۔ میں یمن کا ایک بہت بڑا حکیم ہوں۔ شہزادی صاحبہ کی عجیب و غریب بیماری کے بارے میں سنا تو میں یہاں ان کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے، خواہ وہ عارضی بیماری ہو یا مستقل ہو، یا پھر کسی پر کوئی خطرناک جادو کیا گیا ہو۔ میں چند لمحوں میں مردہ ہوتے ہوئے انسان کو بھی زندہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، بشرطے کہ اس کی زندگی کا وقت پورا نہ ہو چکا ہو۔ عمرو نے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شاہ آرسان اور درباری چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہ آرسان کی آنکھوں میں یکلگ مسرت انگیز چمک ابھر آئی۔ کیا کہا؟ تم ہماری بیٹی کا علاج کرنے آئے ہو؟ تم ہماری بیٹی کو تندرست کر دو گے؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جانتے ہو، اس کا علاج کرنے سے دنیا کے بڑے بڑے نامور حکماں نے انکار کر دیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ شہزادی کی بیماری کا ان کے پاس تو کیا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ کسی طرح نیلی کھوپڑی کو تلاش کر کے تباہ کیا جائے۔ کیا تمہارے پاس نیلی کھوپڑی ہے؟ کیا تم اسے تباہ کر سکتے ہو؟ بادشاہ سلامت مسرت بھرے انداز میں کہتے چلے گئے۔ ان کا انداز اس قدر بے تابانہ اور والہانہ تھا کہ عمرو عیار کا دل پسیج گیا۔ اس سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ شاہ آرسان اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ عالیجا، میرے پاس نیلی کھوپڑی تو نہیں، اور نہ ہی میں اسے تباہ کر سکتا ہوں، البتہ میرے پاس ایک خاص دوا ہے
جس کی وجہ سے میں وقتی طور پر شہزادی صاحبہ پر سے اس کھوپڑی کا جادو دور کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ کہیں سے اس ناچتی کھوپڑی کو تلاش کروں اور اسے تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے شہزادی پر سے ہی نہیں، ہر شخص کو اس کے شر سے محفوظ کر دوں۔ عمرو یار نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تم ایسا کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں تمہیں ہیرے اور جواہرات میں تول دوں گا، اور اگر کہو گے تو میں اپنی شان، اپنا تاج و تخت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میری بچی کو اچھا کر دو۔ مجھ سے اور ملکہ سے اپنی اکلوتی بیٹی کو اس خوفناک حال میں دیکھا نہیں جاتا۔ میری بیٹی کو اچھا کر دو، کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں۔ بادشاہ سلامت بیٹی کی محبت میں اندھے ہو کر زاروں قطار رو رہے تھے، اور وہ تخت سے اٹھ کر عمرو کے قریب آ کر کھڑے ہوئے گئے، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچ مچ عمرو کے پاؤں پکڑ لے گا۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر کھڑا بادشاہ سلامت اور عمرو عیار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کا یہ حال دیکھ کر بے اختیار عمرو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے بادشاہ سلامت کے کندھے پکڑ لیے۔ مجھ جیسے معمولی انسان کو کیوں گنہگار کر رہے ہو عظیم بادشاہ؟ میں آپ کا ادنا غلام ہوں۔ آپ کی بیٹی سے اس قدر شدید محبت دیکھ کر کون کافر آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا؟ آپ کی بیٹی میری بہن ہے، اور میں اپنی بہن کا علاج ضرور کروں گا، اور میں سارے درباریوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بدبخت جادوگر کی کھوپڑی کے ٹکڑے ضرور کر دوں گا، اور اسے ہر صورت میں تلاش کروں گا، چاہے وہ پاتال کی آخری تہہ میں بھی کیوں نہ چھپی ہو۔ عمرو نے نہایت مضبوط لہجے میں کہا، اور بادشاہ سلامت نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ عین اسی وقت حرم کی طرف سے کسی کی تیز اور خوفناک چیختی ہوئی آوازیں سنائی دی۔ بادشاہ سلامت کا رنگ فک ہو گیا، اور درباریوں کے چہروں پر بھی پریشانی نظر آنے لگی۔ یہ آواز؟ عمرو عیار نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی وقت وہاں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور وہ شدید ہراساں دکھائی دے رہی تھی۔ عالم پناہ، شہزادی صاحبہ پر پھر دورہ پڑا ہے۔ انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں، اور نہایت بے دردی سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہی ہیں، کنیز نے نہایت وحشت زدہ انداز میں کہا، اور بادشاہ سلامت نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کہاں ہے شہزادی صاحبہ؟ مجھے ان کے پاس لے چلو جلدی۔ عمرو نے ان کی بات سن کر تیز لہجے میں کہا۔ نیچے تہہ خانے میں، کنیز نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو کے کہنے پر تیزی سے اسے لے کر دربار سے نکلتی چلی گئی۔ بادشاہ سلامت اور چند وزراء بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں آ گئے۔ تہہ خانے میں بڑے بڑے زندان بنے ہوئے تھے، جن پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ یہاں زیادہ تر خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ کنیز عمرو اور بادشاہ سلامت کو لیے ہوئے وہاں آ گئی۔ ایک زندان کے پاس بہت سے لوگ موجود تھے، وہاں ملکہ بھی موجود تھی۔ موٹی سلاخوں کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی بری طرح سے چیخ رہی تھی، اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس کا سارا جسم خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد موٹی موٹی زنجیریں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہاں پر موجود ہر کنیز اور غلام کا چہرہ خوف اور دہشت سے بگڑا ہوا تھا۔ ملکہ سلاخوں سے ٹکرا ٹکرا کر اپنی بیٹی کو اپنا گوشت کھانے سے روک رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کی وہاں آنے کی اطلاع ملی تو ملکہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ شاہ آران، سرتاج، خدا کے لیے شہزادی میری بیٹی کا کچھ کیجیے، اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیجیے۔ مجھ سے اپنی بیٹی کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا، خدا کے لیے اسے مار دیجیے، اسے قتل کر دیجیے۔ ملکہ نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا اور سر پٹکتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہزادی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو نہایت خونخوار انداز میں چیختی ہوئی اپنا گوشت کھا رہی تھی۔ پھر وہ تیر کی طرح زندان کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے زنبیل سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور اسے شہزادی پر کھینچ مارا۔ گیند عین شہزادی کی ناک سے جا کر ٹکرا کر پھٹی۔ اس میں سے سفید دھواں نکلا اور شہزادی چیختی ہوئی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر موجود سب لوگ عمرو کی یہ حرکت دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ تم نے کیا مارا ہے حکیم عمرو؟ یہ کیوں گر گئی ہے؟ شاہ ارسان نے آگے آتے ہوئے نہایت تیزی سے کہا۔ گھبرائیے نہیں بادشاہ سلامت، میں نے وقتی طور پر شہزادی صاحبہ کو بے ہوش کیا ہے تاکہ وہ گوشت نوچنے اور کھانے کے عمل سے باز رہیں۔ آپ انہیں اب اوپر آرام دہ مسہری پر لے جا کر لٹا دیں، میں انہیں پل بھر میں اچھا کر دوں گا۔ عمرو نے مطمئن لہجے میں کہا۔
بادشاہ اور ملکہ چند لمحے امرو کی طرف یقین نہ آنے والے نظروں سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے سر ہلا کر کنیزوں کو جلدی جلدی ہدایات دینا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں بے ہوش شہزادی گلبانو کو زندان سے نکال کر محل کے ایک خوبصورت اور آرام دہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ امرو نے بادشاہ، ملکہ اور چند وزیروں کے علاوہ سب کو باہر بھجوا دیا۔ تب امرو نے زنبیل سے سلیمانی مرہم نکالا اور مرہم شہزادی کے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ یہ مرہم اسے ایک بزرگ نے تحفے کے طور پر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس ڈبیا کا مرہم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایسا پرتاثیر مرہم تھا جس کے لگاتے ہی بڑے سے بڑا اور گہرا زخم بھی لمحوں میں مندمل ہو جاتا تھا۔ امرو عیار جوں جوں شہزادی کے زخموں پر مرہم لگاتا جا رہا تھا، اس کے زخم یوں بھر کر غائب ہوتے جا رہے تھے جیسے وہاں کبھی کسی زخم تک کا نشان موجود نہ ہو۔ وزراء، ملکہ اور بادشاہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس حیرت انگیز مرہم کو دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں شہزادی صاحبہ کا علاج تو کر رہا ہوں، مگر میرے اس علاج کے متعلق آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ میرے کسی معاملے میں دخل دیں گے۔ امرو نے بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگوں کو بے چین دیکھ کر جلدی سے کہا، اور بادشاہ سلامت نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ اصل میں امرو عیار انہیں اپنی زنبیل اور اس کی کراماتی چیزوں کے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان سے یہ بات کہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں امرو نے سلیمانی مرہم لگا کر شہزادی گلبانو کے سارے زخم مندمل کر دیے۔ تب امرو نے زنبیل سے ایک سیاہ ڈنڈا اور مشال نکالی۔ اس نے بادشاہ اور ملکہ کو ایک بار پھر دخل اندازی کرنے پر منع کیا اور مشل پر زور سے پھونک ماری۔ مشل فوراً روشن ہو گئی۔ امرو نے آگے بڑھ کر جلدی سے جلتی ہوئی مشل بے ہوش شہزادی کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر ملکہ چیخ پڑی اور امرو کی طرف بڑھی، مگر شاہرسان نے جلدی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں روک لیا۔ اے شیطان کھوپڑی کے سائے، اگر تم شہزادی پر موجود ہو تو فوراً شہزادی کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زباق جن کی اس خوفناک مشل کی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ امرو نے غور سے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا شہزادی کے بائیں ہاتھ پر مارا۔ شہزادی کا جسم یک بارگی لرزا اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ امرو نے دیکھا اس وقت شہزادی گلبانو کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح روشن ہو رہی تھی۔ تم کون ہو اور تم نے مجھ پر وار کرنے کی جرت کیوں کی ہے؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ شہزادی کے لب ہلے، مگر اس کے منہ سے نکلنے والی آواز اس کی اپنی نہیں تھی۔ آواز پھٹی پھٹی اور بے حد گھن گرج والی تھی۔ زباق جن کی خوفناک آگ والی مشل تمہارے سر پر روشن ہے اور پھر بھی تم مجھے جلا کر بھسم کرنے کی بات کر رہی ہو۔ اس معصوم شہزادی کے جسم سے باہر نکلو اور سامنے آ کر مجھ سے بات کرو۔ امرو نے گھراتے ہوئے کہا، نہیں، کبھی نہیں، جب تک میں اس لڑکی کا سارا خون نہیں پی جاتا اور اس کا گوشت نہیں چبا جاتا، میں اس کے جسم سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تم چلے جاؤ یہاں سے اور میرے قہر و غضب کو آواز مت دو۔ لڑکی کے منہ سے اسی انداز میں نکلا، تو تم اس آسانی سے شہزادی کے جسم سے اپنی روح نہیں نکالو گے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گا کہ تم صدیوں تک تمہاری روح بلبلاتی رہے گی۔ امرو نے غضبناک لہجے میں کہا، اور اس نے زور زور سے شہزادی گلبانو کے الٹے ہاتھ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے۔ پھر غصے سے وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے لوہے سلیمانی نکالی اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بادشاہ سلامت، آپ ملکہ عالیہ اور وزراء کو لے کر باہر چلے جائیں۔ شہزادی صاحبہ پر اس نیلی کھوپڑی کے جادوگر نے اپنی روح ان کے جسم میں سما رکھی ہے۔ وہ خود چونکہ کسی کا گوشت نوچ کر نہیں کھا سکتا، نہ خون پی سکتا ہے، اس لیے وہ معصوم لوگوں کے جسموں میں گھس کر ان کے ہاتھوں ہی ایسے گھناؤنے عمل کرواتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شہزادی صاحبہ کے جسم سے اس خونخوار جادوگر کی روح کو نکال کر رہوں گا۔ اس سلسلے میں مجھے شہزادی صاحبہ کے جسم پر اس جادوگر کی روح کو باہر نکالنے کے لیے اذیتیں دینا ہوں گی، وگرنہ وہ کسی بھی صورت میں شہزادی صاحبہ کے جسم سے باہر نہیں آئے گا۔ امرو نے کہا، پہلے تو بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ راضی نہ ہوئے، مگر امرو کے سمجھانے بجھانے اور وعدہ کر کے انہیں یقین دلانے کے بعد اس نے انہیں باہر بھیج دیا۔ امرو نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور شہزادی گلبانو کی مسحری کی طرف بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زور سے اچھلا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ شہزادی گلبانو اپنے بستر پر سے غائب تھی۔ بدبخت موقع کا فائدہ اٹھا کر شہزادی صاحبہ کو لے گیا،
برا ہوا، بہت برا۔ اب میں بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو کیا جواب دوں گا؟ امرو نے پرتعسف انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ امرو عیار بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ساری حقیقت ایک پرچے پر لکھی اور پرچہ شہزادی گلبانو کی مسہری پر رکھ کر وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کے قریب آ گیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر اور طلسمی کھڑائیں نکال لی۔ کھڑائیں پاؤں میں پہن کر اس نے سلیمانی چادر اپنے کندھوں پر ڈالی اور کھڑاؤں کو اڑنے کا حکم دیا۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر آ گیا اور آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ سلیمانی چادر اس نے اس لیے کاندھوں پر ڈالی تھی تاکہ اسے اڑتا ہوا کوئی دیکھ نہ لے۔ ارے طلسمی کھڑاؤں، میں اس کھوپڑی والے جادوگر کے پاس جانا چاہتا ہوں جو شہزادی گلبانو کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ جہاں بھی ہو مجھے اس تک پہنچا دو۔ امرو نے ہوا میں اڑتے ہوئے طلسمی کھڑاؤں کو حکم دیا۔ اسی وقت اس کے جسم نے جھٹکا کھایا اور پھر وہ نہایت تیز رفتاری سے شمال کی طرف اڑتا چلا گیا۔ اس کے اڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ امرو کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ٹھوس زمین پر کھڑا اور ارد گرد کے منظر اس کے قریب سے بھاگے جا رہے ہوں۔ چکر آنے کے خوف سے امرو نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں تک کھڑاؤں پر سفر کرتا رہا، پھر اچانک اس کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ امرو نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ہر طرف طویل و عریض پہاڑی سلسلے بچھے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کو دیکھ کر امرو کا منہ بن گیا۔ جادوگروں، جنوں، چڑیلوں نے اپنے ڈیرے پہاڑوں یا غاروں میں لگائے ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کا سفر کرنے اور غاروں میں جا جا کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑایا۔ اسی وقت طلسمی کھڑائیں اسے لے کر ایک پہاڑی کے دامن میں اترنے لگی۔ ابھی وہ کچھ ہی نیچے اترا ہوگا کہ اسی وقت اسے ایک تیز چیخ سنائی دی۔ امرو نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے عقب میں کئی انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں گھومتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ کھوپڑیوں کی آنکھوں سے سرخ روشنیاں سی پھوٹ رہی تھی۔ امرو ان جادوئی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نیلی کھوپڑی والے جادوگر کو یقیناً اس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہوگی جو اس نے آتے ہی اس پر وار کر دیا تھا۔ امرو نے جلدی سے زنبیل سے ڈھال ابراہیمی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اسی وقت ہڈیاں اور کھوپڑیاں ڈھال سے پتھروں کی طرح زور زور سے ٹکرانے لگی۔ جو ہی کوئی ہڈی یا کھوپڑی ڈھال سے ٹکراتی یکلخت جل کر راکھ ہو جاتی۔ امرو یار جانتا تھا کہ اگر ان میں سے ایک بھی ہڈی اس کے بدن کو چھو گئی تو اس کا جسم بھی ان ہڈیوں کی طرح راکھ بن کر فضا میں بکھر سکتا تھا۔ ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو آسمان سے اس پر بارش کی طرح برس رہا تھا۔ امرو نے ڈھال کے ساتھ مقدس چھتری بھی نکال کر سر پر تان لی تھی۔ کافی دیر تک اس پر ہڈیاں اور کھوپڑیاں برستی رہی، پھر اچانک اس پر آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی، مگر امرو آگ سے بھی مقدس چھتری اور ڈھال ابراہیمی کی وجہ سے محفوظ رہا۔ اس نے کھڑاؤں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ جو ہی اس کے قدم زمین پر لگے یکلخت آگ کی بارش رک گئی۔ امرو چند لمحے انتظار کرتا رہا مگر اسے دوبارہ آگ دکھائی نہ دی۔ اس نے جلدی سے ڈھال اور مقدس چھتری زنبیل میں رکھ لی اور خنجر ابراہیمی اور تلوار حیدری نکال کر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ ایک انجانے سے خطرے کے تحت اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے قریب زمین پھٹی اور اس میں سے ایک طلسمی پتلا بڑے پھل والی تلوار اور ڈھال لے کر باہر نکل آیا۔ اسی وقت ایک اور جگہ سے زمین پھٹی اور وہاں سے بھی اسی طرح کا پتلا باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ڈھال اور تلوار تھی۔ وہ اچانک فضا میں اچھلے اور بجلی کی سی تیزی سے امرو عیار پر حملہ آور ہوئے، مگر امرو عیار پہلے ہی ایسے حملوں کے لیے تیار تھا۔ اس نے ان کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر گھوما اور نہایت تیزی سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ اس کی تلوار چلانے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی اور اس میں سے تلواروں والے پتلے اچھل اچھل کر باہر آ رہے تھے۔ امرو عیار کے لیے ان سب کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ اس نے تلوار بردار پتلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا خنجر زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے آگ کا سفوف نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے موقع ملتے ہی اچانک آگ کا سفوف فضا میں اچھال دیا۔ اسی وقت سفوف فضا میں بکھر کر ہوا میں پھیل گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس میں آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آگ کے شعلے ان پتلوں پر گرنے لگے۔ جو شعلہ پتلے پر گرتا آنن فانن اسے آگ لگ جاتی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح سے جلنے لگتا۔
اور چند ہی لمحوں میں جل کر غائب ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرو کے پھینکے ہوئے آگ کے صفوف میں سارے طلسمی پتلے جل کر راکھ ہو گئے۔ اس جیسی ہزاروں اشیاء عمرو عیار کی زمبیل میں ہر وقت موجود رہتی تھی، جو اس نے مختلف جادوگروں کو مار کر یا تحفے کے طور پر بزرگوں سے حاصل کر رکھی تھی، جنہیں وہ موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً استعمال میں لاتا رہتا تھا۔ عمرو عیار ابھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے موجود ایک پہاڑ کی غار سے شہزادی گل بانو چیختی ہوئی باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، وہ بے حد غضبناک دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو شہزادی گل بانو کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے نیلے رنگ کا نہایت عمدہ لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادی گل بانو، تم زندہ ہو؟ آؤ، میں تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس ظالم جادوگر نے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ عمرو نے اسے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی گل بانو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اچانک ہی گھراتے ہوئے آگے بڑھی اور عمرو پر خونخوار انداز میں پل پڑی۔ ارے شہزادی صاحبہ، یہ کیا؟ آپ مجھ پر کیوں حملہ کر رہی ہیں؟ میں آپ کو اس ظالم جادوگر کے چنگل سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں، الٹا آپ مجھ پر ہی تلوار اٹھا رہی ہیں۔ عمرو نے گھبرا کر اپنی تلوار پر اس کی تلوار کا وار روکتے ہوئے کہا، مگر شہزادی گل بانو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ نہایت جارحانہ اور خونخوارانہ انداز میں عمرو پر تلوار برسا رہی تھی۔ اس کے حملوں میں اس قدر شدت اور تیزی تھی کہ عمرو کو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عمرو عیار کے لیے مشکل یہ تھا کہ وہ شہزادی گل بانو پر جواباً حملہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کے لیے اور اسے یہاں سے لے جانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس شہزادی کی خاطر وہ ایک خوفناک جادوگر کا خطرہ مول لے کر آیا تھا، وہی شہزادی اس پر خونخوار انداز میں حملہ کر دے گی۔ شہزادی صاحبہ، آپ اچھا نہیں کر رہی، رک جائیے، میں آپ کا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ عمرو عیار نے شہزادی کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا، مگر شہزادی کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہ اندھا دھند نہایت وحشیانہ انداز میں عمرو پر تلوار چلا رہی تھی۔ عمرو عیار نے ایک بار تلوار پر اس کی تلوار روک کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شہزادی کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ شہزادی بجلی کی سی تیزی سے تلوار کی طرف جھپٹی، مگر اس سے زیادہ تیزی عمرو عیار نے دکھائی اور لپک کر اس نے شہزادی کے بال پکڑ لیے اور تلوار کی نوک اس کی گردن سے لگا دی۔ رک جاؤ شہزادی، اگر تم نے ذرا سی بھی ہلنے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عمرو عیار نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے گھرا کر کہا، مگر شہزادی نے اس کے تلوار والے ہاتھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ عمرو عیار کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت عمرو نے زنبیل سے صفوف بے ہوشی نکال کر نہایت تیزی سے شہزادی کے چہرے پر مسل دیا۔ شہزادی گل بانو نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو نے اسے گرتا دیکھ کر جلدی سے سنبھال لیا۔ اسی وقت عمرو کی نظر شہزادی کے بالوں میں پھنسی ہوئی ایک ہڈی پر پڑی۔ عمرو نے ہڈی ایک جھٹکے سے کھینچ کر نکالی اور دور پھینک دی۔ اسی لمحے شہزادی گل بانو کے بدن میں جنبش ہوئی اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور حیرانی سے عمرو کی طرف اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا محل کہاں ہے اور تم کون ہو؟ شہزادی گل بانو نے حیرانی سے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمرو نے غور سے دیکھا، شہزادی کی چڑی ہوئی آنکھیں اصل حالت میں آ گئی تھی اور ان میں واقعی حیرت جھلک رہی تھی، جیسے وہ پچھلے تمام واقعات سے لا علم رہی ہو۔ عمرو نے اسے مختصر طور پر اس کے بارے میں اور اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، اصل میں ایک جادوگر جو آج سے صدیوں پہلے مر گیا تھا، اس نے اپنی جان ایک کھوپڑی میں ڈال رکھی تھی اور اب اسے اپنی روح کو اور کھوپڑی کو زندہ رکھنے کے لیے انسانی خون اور گوشت کی ضرورت ہوتی تھی، اور وہ چونکہ خود خون اور گوشت کھا بھی نہیں سکتا، اس لیے وہ ہر ماہ اپنی طلسمی کھوپڑی کو اڑا کر لے جاتا ہے اور کسی کے سر پر تسلط جما کر اس سے اس کے جسم میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے اور پھر اس انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنا گوشت نوچ نوچ کر خود ہی کھائے اور اپنا خون پیے، اور جب وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جان لے کر واپس کھوپڑی میں چلا جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ میں بر وقت آپ کی مدد کو آن پہنچا، ورنہ وہ اب تک آپ کو ہلاک کر چکا ہوتا، اور جب میں یہاں پہنچا تو اس نے مجھ پر کئی طلسمی وار کیے۔ میں نے خود کو بمشکل بچایا اور اب غالباً اس نے آپ پر بھی جادو کر دیا تھا تاکہ آپ مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار ڈالیں۔
مگر میں نے آپ کے سر میں کھسی ہوئی ہڈی نکال لی، جس سے آپ پر سے اس کا سایہ ختم ہو گیا۔ اب شہزادی صاحبہ، ہمیں اس جادوگر کو ڈھونڈنا ہے اور اسے ہر حال میں ہلاک کرنا ہے، تاکہ آئندہ وہ آپ پر حملہ نہ کر سکے اور نہ مجھے مارنے کی کوشش کرے اور نہ ہی کوئی اور بے گناہ اس کا شکار ہو سکے۔ عمرو عیار شہزادی گلبانو کو بتاتا چلا گیا۔ اسے یہ سب باتیں لوہے سلیمانی سے معلوم ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر شہزادی گلبانو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ جادوگر ہمیں ملے گا کہاں؟ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی جان کسی کھوپڑی میں سمو رکھی ہے، پھر ہم اسے کس طرح سے ہلاک کر سکیں گے؟ شہزادی گلبانو نے پریشان انداز میں کہا۔ شہزادی صاحبہ، ابھی کچھ دیر پہلے آپ تلوار لے کر نہایت خونخوار انداز میں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے اس سامنے والی غار میں سے باہر نکلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس جادوگر کی پناہ گاہ یہی غار ہو۔ آئیے میرے ساتھ اس غار میں چل کر جادوگر کو تلاش کرتے ہیں، عمرو نے کہا، اور شہزادی نے سر ہلا دیا۔ عمرو نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں غار کی طرف بڑھنے لگے۔ غار میں کافی اندھیرا تھا۔ عمرو نے تلوار زنبیل میں ڈال کر اس کی جگہ طلسمی مشل نکال لی۔ اس نے مشل پر پھونک ماری تو مشل فوراً جل اٹھی۔ وہ مشل کی روشنی میں شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر نہایت احتیاط سے غار میں چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا ہوگا کہ اس کا ایک پاؤں کسی سخت سی چیز پر پڑا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی چیز ایک نیلے رنگ کی کھوپڑی تھی جس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ عمرو کو چیختا دیکھ کر شہزادی گلبانو بھی ڈر گئی اور وہ ڈر کر غار کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسی وقت زمین پر پڑی ہوئی نیلی کھوپڑی حرکت میں آئی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی روشنی خارج ہونے لگی اور وہ فضا میں بلند ہو کر تیزی سے گردش کرنے لگی۔ ڈر کے مارے شہزادی گلبانو عمرو کے پیچھے چھپ گئی۔ کھوپڑی کے منہ سے تیز گراہٹ نما آواز نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے گھومتی ہوئی عمرو کے سر پر جھپٹ رہی تھی۔ جو ہی وہ عمرو کے قریب آتی، عمرو جلدی سے اس کے سامنے مشل کر دیتا اور وہ چیخ کر پیچھے ہٹ جاتی۔ مگر اس کے حملے اس قدر تیز تھے کہ عمرو کو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وقت اچانک عمرو کے پیچھے چھپی ہوئی شہزادی گلبانو کی نظر اپنے پاؤں کے قریب پڑے ہوئے ایک پتھر پر پڑی۔ اس نے جلدی سے جھک کر پتھر اٹھایا اور پھر اس نے بغیر سوچے سمجھے پتھر کھوپڑی پر کھینچ مارا۔ پتھر اتفاقاً سیدھا کھوپڑی سے جا ٹکرایا۔ کھوپڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گھومتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس کے منہ سے عجیب اور خوفناک چیخیں نکل رہی تھی اور وہ زمین پر کسی لٹو کی طرح نہایت تیزی سے گھوم رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عمرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے مشل کو کھوپڑی کے قریب کر دیا۔ اسی وقت کھوپڑی نے آگ پکڑ لی اور وہ آگ کا شعلہ بنے نہایت تیزی سے گھومنے لگی۔ اس کی چیخوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا اور اس کی خوفناک چیخوں سے سارا غار گونج رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھوپڑی جل کر سیاہ ہو گئی اور اس کی چیخوں کی آواز دم توڑ گئی۔ عمرو نے آگے بڑھ کر کھوپڑی پر زوردار ٹھوکر ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ اسی وقت غار بری طرح سے لرزنے لگی۔ شہزادی صاحبہ، کھوپڑی جادوگر کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ غار کسی بھی لمحے تباہ ہو کر گرنے والی ہے۔ آئیے جلدی کریں، یہاں سے بھاگ جائیں، عمرو نے شہزادی گلبانو سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نہایت تیزی سے غار سے باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ جو ہی وہ غار سے باہر نکلے، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور غار بیٹھ گئی۔ عمرو اور شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ بر وقت غار سے نکل آئے تھے، ورنہ وہ غار میں دب کر ہلاک ہو جاتے۔ عمرو نے زنبیل سے طلسمی کھڑائیں نکال کر پاؤں میں پہن لی اور اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے شہزادی صاحبہ، ہم یہاں سے نکل چلیں۔ آپ کے ماں باپ شدت سے آپ کی واپسی کے منتظر ہوں گے۔ وہ آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، عمرو نے کہا اور شہزادی نے سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں طلسمی کھڑاؤں کے ذریعے ہوا میں اڑتے ہوئے ملک آرسان پہنچ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ عمرو عیار اور شہزادی گلبانو کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے عمرو کا بہت بہت شکریہ ادا کیا، جس نے واقعی اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ بادشاہ سلامت نے عمرو سے کہا کہ وہ شہزادی کو کھوپڑی جادوگر کے چنگل سے بچانے کے عوض میں جو چاہے مانگ سکتا ہے۔ پہلے تو عمرو ہچکچایا، پھر اس نے بادشاہ سلامت کو منادی والا انعام یاد دلایا کہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کو تندرست کرے گا، بادشاہ سلامت اسے قارون کے خزانے کے خاص سیمرغ ہیرے انعام میں دیں گے۔
اور اپنا سارا شاہی خزانہ بھی دیں گے۔ بادشاہ سلامت عمرو کی بات سن کر ہنس پڑے اور انہوں نے عمرو کو نہ صرف سارا شاہی خزانہ دے دیا بلکہ اپنے تاج سے سنہرے رنگ کے انڈوں کے برابر نہایت خوبصورت ہیرے نکال کر دے دیے، جنہیں پا کر عمرو بے حد خوش ہوا۔ عمرو کئی روز وہاں مہمان رہا، پھر وہ ایک روز چپکے سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جاتے ہی اپنی بیگم چاند تارا سے اپنے 3000 دینار وصول کرے گا جو اس نے اس سے چالاکی سے ہتھیا لیے تھے۔